Get him out of here! Get out! पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। तीसरी 5 साला टर्म के लिए इलेक्शंस हुए, जिसमें अब तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हासिल है। जो अनऑफिशियल रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 सीट्स हैं, आज़ाद उम्मीदवार 7 सीटों पर कामयाब हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 सीटें हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की 2 सीटें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का खैर मकदम किया है, अपनी फतह का ऐलान कर दिया है, फतह का जश्न मना रहे हैं, जबकि जो जमातें दूसरे नंबर पर रही हैं, तीसरे या चौथे नंबर पर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में धांधली का ढंढोरा पीट दिया है। खासतौर पर बिलावल भुट्टो, जो कि अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और इल्जामात बहुत संगीन किस्म के आयद किए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी इन इल्जामात के साथ साथ कोई सबूत भी प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, सूरत हाल क्या बनेगी, वो आने वाले वक्तों में देखना होगा। लेकिन आज का खुसूसी प्रोग्राम रहेगा गिलगित बल्तिस्तान के इन्हीं इलेक्शंस के हवाले से, जो मुख्तलिफ हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट रहा और खासतौर पर धांधली वगैरह के जो इल्जामात आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा शहबाज खान साहब। वालेकुम सलाम। किस तरह की रहे ये गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के तीसरे इंतखाबात हैं, किस तरह के रहे ये इंतखाबात, क्योंकि जीतने वाले पार्टीज ने अमूमी जिस तरह से होता है कि अपनी फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जबकि जो जिन पार्टीज की सीटें कम आई हैं उन्होंने धांधली के इल्जामात आयद कर दिए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, ये गिलगित बाल्तिस्तान की तारीख का सबसे अहम और सबसे साफ सुथरा और पुरअमन इलेक्शन हो गया कल का। तो इसमें और साफ और शफाफ इलेक्शन हो गया और लोगों ने ये पूरे गिलगित बाल्तिस्तान के 23 हल्कों में 10 जिलों में कल एक जश्न का समा था, एक त्यौहार की तरह ईद भी खुशी होती है। इस तरह लोगों ने कल का दिन उन्होंने, हालांकि सख्त सर्दी थी, बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने जोश खरोश से अपने हक राहदगी का इस्तेमाल किया। आपने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में ये सबसे साफ शफाफ इंतखाबात रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुसलसल धांधली के इल्जामात आ रहे हैं। खासतौर पे आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो आज उन्होंने बड़े बड़े जलसे जुलूसों को जो है वो लीड किया है, अभी तक वहां पर धरने जगह जगह पे जारी हैं गिलगित बल्तिस्तान में धांधली के इल्जामात को लेकर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप पे डाली जा रही है। अभी ये इत्तेफाक की बात है, इसमें मैं गुजारिश करूंगा, अजीब इत्तेफाक है, ये हल्का नंबर 1 और हल्का नंबर 2 दोनों के दरमियान में 1 फुट का फासला भी नहीं है। एक तरफ मुझे पीपल पार्टी का जो सदर है अमजद साहब जीत गए हैं और अंदर नजर के 4 नंबर से भी पाकिस्तान गिलगित की तारीख में पहली दफा एक नुमाइंदा 2 हल्कों से जीता है। तो ये अगर दंदली होती तो बीच में 1 फुट का फासला नहीं है, एक लकीर है हल्का नंबर 2 और हल्का नंबर 1 में। तो हल्का नंबर 1 का में दंदली 1 फुट में नहीं होकर वो 1 फुट में 1 इंच में कैसे दंदली हो गई। ये जो ये नरेशन वो पिछले में से ये कर रहे हैं जो पार्टी सरबराहान है, तो उनको मैंने उस वक्त भी चैलेंज किया था, अब भी मैंने उनको दरखास्त किया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो आगे साहब जो कर रहे बिलावल भुट्टो साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने दरखास्त किया कि वो मेरे दफ्तर से आगे 1 किलोमीटर है प्रेस क्लब, तो वो प्रेस क्लब जाने के बजाय वो इलेक्शन कमीशन तशरीफ लाए और आकर मुझे बताए कौन सी दंदली है, कहाँ दंदली है, कैसी दंदली है, ताकि मैं उसको उसकी सुनवाई करेंगे, उसके जो अगर वो हम उसको पूरा करेंगे। तो मैंने उसको दरखास्त भी किया। तो अगर वो इल्ज़ाम बनाए, इल्ज़ाम लगाना तो ये इस तरह नरेशन बिल्ड करना कोई मुनासिब भी बात नहीं है। तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन हुआ है, पुरअमन इलेक्शन हुआ है, लोगों में खुशी है, तो उस खुशी को वो जाहिर न कराए।
تو اس لیے میں پھر درخواست کرتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہان سے تو اس قسم کے من گھڑت اور بے بنیاد اور غلط الزام تراشی کے بیانات سے گریز کریں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں کسی کا امیدوار جیتا ہے جو کہ وہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی اور جہاں پہ ہارا ہے جو 1 فٹ کا فاصلہ ہے وہاں پہ دھاندلی ہو گئی، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپ کے پاس اس وقت تک کسی بھی جماعت کی طرف سے کوئی درخواست آئی ہے؟ ابھی تک کوئی درخواست نہیں آئی ہے۔ دیکھیں یہ میں یہی پھر بھی میں آپ کے چینل کی وساطت سے میں درخواست میں اپیل کروں گا کہ بھائی وہ درخواست وہ الیکشن کمیشن کے دفتر کھلا ہے، وہ اپنے جو ان کے عذرات تھے وہ میرے سامنے پیش کرے، مجھے آ کر بتائے۔ اگر وہ آج حلقہ نمبر 2 کا انہوں نے 2 دفعہ انہوں نے کاؤنٹنگ کیا تو میں نے ابھی بھی ان کو بتایا 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں 10 دفعہ وہ ری کاؤنٹنگ کرے، کیمرے کے سامنے ری کاؤنٹنگ کرے، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، ہر چیز اظہار من الشمس ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ حلقہ نمبر 1 اور 2 کے اندر ایک لکیر ہے، تو اس طرف بھی پیپل پارٹی ہے، اس طرف بھی اور اس طرف جو وہ جیتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کا فیصلہ، اس طرف کہتے ہیں دھندلی، تو دھندلی ہوتا تو دونوں میں ہوتا، تو وہاں کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس بات کا۔ انہوں نے کہ پورے اس میں ایک نریشن بلڈ کیا دھندلی اور میسج چھڑانے کا، ایک نیا ایک لفظ استعمال ایجاد ہوا ہے، تو اس طرح تو امریکہ کا ٹرمپ ہے، اتنا پاورفل ملک کا صدر دھندلی ہوئی ہے، تو وہاں تو صرف 2 پارٹیاں ہیں اور 2 جماعتیں ہیں، اپنا 2 امیدوار ہیں، 2 ان کے درمیان الیکشن ہوتا ہے۔ یہاں تو 20-25 جماعتیں تھی اور تقریباً 350 سے زیادہ ایک امیدوار تھے، ایک کینڈیڈیٹ تھے، تو یہ تو ہمیں آپ اپریشیٹ کی بھی کرو، اتنا پرامن اور صاف اور شفاف الیکشن اس سخت سردی میں اور سخت حالات میں، پہاڑی علاقوں میں جہاں برف باری ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، ہم ان کو بر وقت ہر چیزیں پہنچا کر اور ایک بہترین قسم کے پرامن الیکشن ہوا۔ تو الیکشن کا کل شام پورا ہو گیا، آج جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو ابھی جو لا اینڈ آرڈر انہوں نے پیدا کیا قانون کو ہاتھ میں لے کر، اب بھی میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ بھائی قانون کو ہمیشہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے، قانون کا دروازہ توڑنا نہیں ہوتا ہے، تو آ جائیں الیکشن کمیشن میں۔ اگر یہ نہیں آتے تو میں نے ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل میں نے الیکشن ٹریبونل بنایا ہے، وہ ٹریبونل میں جائیں، وہاں میں بھی فریق ہوں گا، وہ بھی وہاں بیٹھ کر جج فیصلہ کرے گا ہائی کورٹ کا کہ بھائی وہ پوری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ لیکن ایک آخری سوال، جب راجہ شہباز خان صاحب آپ بطور چیف الیکشن کمشنر یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے جو کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی نیریٹو بنایا رہا ہے اور آپ کے نزدیک وہ ایک فیک نیریٹو ہے، تو جب بطور چیف الیکشن کمشنر آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ نے سمجھتے کہ آپ پارٹیزن ہو جاتے ہیں؟ آپ کے پاس جب دھاندلی کے پٹیشنز آئیں گی تو پھر ان پہ فیصلے کس طرح سے ہو پائیں گے جب آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ دھاندلی کے خلاف جھوٹا نیریٹو بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ میں گزارش کر رہا ہوں، میں ایز الیکشن کمیشن جب میں اپنے چیئر پر میں بیٹھتا ہوں تو میں نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، ٹھیک، یہ میرا اوتھ ٹیکنگ پوسٹ ہے، تو میں نے اوتھ اٹھا کر میں غلط وہ تو نہیں کروں گا، جو آن ریکارڈ ہوگا ان کے وکلاء صاحبان ہوں گے، وہ لا ہوئے تو لا سے ہٹ کر ابھی تک وہ مجھے ایک لفظ بھی بتائے کہ میں نے الیکشن ایکٹ 2017 جو پاکستان کا الیکشن ایکٹ ہے جو ادھر اڈاپٹ ہوا ہے، اس الیکشن پورے الیکشن پروسیس میں جو میں نے پروگرام دیا تھا، جو انتخابی مہم انہوں نے چلایا، انہوں نے پورے گلگت بلتستان کے 10 ضلعوں میں جلسے کیے، جلوس کیے تمام پارٹی سربراہان نے، تو اس میں کوئی ان کو رکاوٹ پیش آیا؟ انہوں نے پرامن تو پورا ان کا انتخابی جو کمپین تھا یہ پرامن رہا، الیکشن جس دن پرامن رہا، صاف الیکشن ہوا، صاف ستھرا ہوا، پرامن ہوا، تو آج ان کو اچانک جب رزلٹ آیا تو 1 فٹ کے فاصلے پر ان کو کیسے دھاندلی آئی؟ 1 فٹ کے اس طرف ایک لکیر کے اس طرف لکیر ہے بیچ میں، حلقہ نمبر 1 اور 2 کا اس لکیر کے اس طرف کوئی ان کو نظر نہیں آتا دھاندلی، اور لکیر کی طرف جہاں یہ ہار گئے وہاں تو میں پارٹی کی بات نہیں کہ میرے لیے سب برابر ہے، ٹھیک ہے، میں تو سب کے لیے سب میرے لیے برابر ہے، کسی کو میں نے اپنے چنی سے سب کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم میر افضل خان صاحب۔
जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहते हैं आप, जो गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं, जो जीतने वाली पार्टियां हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको वाज़ेह बढ़तरी हासिल हुई है, वो अपनी फतह का, जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि जिन पार्टियों को उनके मुताबिक 29 सीटें हासिल नहीं हुई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो धांधली के शदीद इल्जामात लगा रहे हैं। और आपके निगरानी में इलेक्शन हुए हैं, तो क्या कहते हैं आप? I am much proud of my supervision over the election process, क्योंकि ऐसी बंगलिंग, ऐसी रिगिंग कोई रिपोर्ट में नहीं आ गई है। ठीक, अगर पहले रिपोर्ट्स में आती तो हम उस पर एक्शन करवाते। अब पोस्ट इलेक्शन के बाद जो कंप्लेंट्स आती हैं उसका एक प्रोसेस है, आपको पता है। उसमें आरओस के पास जाना होता है, डीआरओस के पास जाना होता है, एंड देन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं। लेकिन इलेक्शन के दौरान हमारे पास नॉट ए सिंगल कंप्लेंट टिल कंक्लूड ऑफ पोलिंग नहीं आई है, बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि हर लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं वो साफ शफाफ हुए हैं? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा, बिल्कुल इम्पार्शल, ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शल, फेयर एंड फ्री हो गए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है प्ले करना चाहूंगी। आपने कुछ दिन पहले इलेक्शन के हवाले से कहा था, आपको तो डेफिनेटली याद होगा, लेकिन आपको रिकॉल हो जाएगा और व्यूअर्स के लिए जरा वो सामने आ जाएगी। स्टेटमेंट प्ले कीजिएगा जी, मीर अफजल खान साहब। वजीर उमूर कश्मीर को मैंने कहा, ये 2-3 दिन पहले की बात है, वो सर क्या हो रहा है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का। मैंने कहा क्या हो रहा है, आप जीरो हो रहे हैं। मीर अफजल खान साहब, आपको ये स्टेटमेंट तो अपनी याद होगी, ये वज़ीर आज़म के दौरे गिलगित बल्तिस्तान से कुछ दिन पहले की है, और आप बता रहे हैं कि मेरी बात हुई अली अमीन गंडापुर साहब से, उन्होंने पूछा कैसा जा रहा है, तो मैंने उन्हें कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीरो जा रही है। नहीं, वो मैंने इस प्रोस्पेक्ट में नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने वहां दिया क्या है, आप लोगों ने कोई सर्विसेज दिया है, आप लोगों ने डेवलपमेंट सीज किया है, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बंद किया है, आप लोगों ने ट्रांसफर प्रमोशन पर पाबंदी लगाई है। मैंने कहा आपका क्या मिलेगा, वो ऑफ द रिकॉर्ड गपशप पे मैंने उससे बात की थी। ये बिल्कुल हरगिज मेरा मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल जीरो होगा, नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसकी तरदीद अदर डे मैंने बाकायदा प्रेस में दिया था। तो ये आप इलेक्शन के हवाले से बात नहीं कर रहे थे उस वक्त अली अमीन गंडापुर? नहीं, इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं बात। अच्छा, बल्कि मैंने मीडिया वालों को मैंने कहा था कि ये गपशप की बातें है हमारी, इसको रिकॉर्ड में नहीं लेना है, यही यहाँ तक भी मैंने कहा था। अभी आप लोगों के सामने अगर कोई बात करे फौरन उसको केस करके अदरवाइज अगर उठा लेंगे तो उसमें मेरा क्या चाह रहा है। लेकिन आपकी ये बात, ये रिपोर्ट हुई थी अगले दिन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी, इस्लामाबाद के अखबारात में भी, माजरत के साथ जीबी के अखबारात में, इस्लामाबाद के अखबारात में आ गई होगी जी, बिल्कुल ये आई थी, और आपका ये स्टेटमेंट जो है वो भी कोट हो रहा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन के हवाले से बात नहीं थी, ये जनरली वैसे नहीं, इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान की डेवलपमेंट, सर्विसेज के बारे में, मुलाजमतों के बारे में ये बात हो गई थी गपशप में, आम जो दोस्तों में बैठकर गप करते हैं, ठीक है, इस तरह बात हो गई थी। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को धांधली के इल्जामात हैं, बिलावल भुट्टो ने तो बिल्कुल इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया है, तो इस पे क्या कहते हैं फिर आप? हाँ, ये उसका अपना राइट है, उसका अपनी से है, उसकी अपनी मर्जी है। अदरवाइज आपको पता है कि इस सिलसिले में एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म इलेक्शन का बना हुआ है कि आगे जाना है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ चले जाएं, उससे भी अगर एनाइड हो गए, उनका मसला एड्रेस नहीं हुआ तो आगे सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है, चीफ कोर्ट है, वहाँ जा सकते हैं उनके। लेकिन प्री पोलिंग से पहले या पोलिंग के दौरान मैं ये दावे से कहूंगा कि नॉट ए सिंगल कंप्लेंट वी हैव रिसीव्ड, none of us over GB। ठीक,
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میر افضل خان صاحب, نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گلگت بلتستان کی جو بڑی 3 پارٹیز ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, ان کے بڑے بڑے امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. نمائندے گلگت بلتستان سے کچھ جیتے ہیں, اس میں سے کچھ ہارے ہیں, تو یہ اسرٹن کرنے کی کوشش کریں گے گلگت بلتستان کے الیکشنز کیسے ہوئے, دھاندلی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب گلگت بلتستان کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز سے بات کرتے ہیں کہ وہاں کے الیکشنز صاف شفاف ہوئے کہ نہیں ہوئے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے خاص طور پہ دھاندلی کے بڑے شدید اور سنگین الزامات لگائے ہیں, اور سوالات ان سے یہ بھی کریں گے کہ کیا وہ الیکشن کمیشن میں یا دھاندلی ٹریبیونلز میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اپنی فتح کا, جیت کا جشن منا رہی ہے, تو اس کے آئندہ کے پلانز کیا ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکز رہنما ہیں گلگت بلتستان میں, سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں سید مہدی شاہ صاحب, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. حفیظ الرحمان صاحب گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, نون لیگ کے سینئر مرکز رہنما ہیں, اور میرے ساتھ ہیں فتح اللہ خان, پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں, جیتے ہیں آج. حفیظ الرحمان کو انہوں نے ہرایا بھی ہے, جس کے مقابلے میں دھاندلی کے الزامات بھی لگے ہیں اسی سیٹ پہ. حفیظ الرحمان صاحب, کیا کہتے ہیں آپ آج کے الیکشن کے حوالے سے؟ خاص طور پہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہے. احسن اقبال صاحب کے ساتھ آج کی پریس کانفرنس میں آپ نے کہا جی نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننا بھی جو ہے فائدہ ان کو نہیں ہوا, اور آپ نے بڑی تنقید کی کہ جی کراچی سمیت سندھ کو ٹھیک تو نہیں کر سکے, تو گلگت بلتستان میں آ کے کیسے ٹھیک کریں گے؟ حافظ صاحب دیکھیں, اصل مدعے پہ آتے ہیں, وہ یہی ہے کہ الیکشن کا نام اگر ایک گروپ پولنگ ڈے ہوتا ہے تو پھر تو چلیں جی ہم اس کے کچھ نہ کچھ جواز ہوتا ہے. الیکشن پورا ایک پروسیس کا نام ہے. پاکستان میں کسی ضمنی الیکشن میں آپ کسی وزیر کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیا وہاں پہ جھنڈے والی گاڑی جا سکتی ہے؟ کیا وہاں پہ جا کے اعلانات ہو سکتے ہیں؟ کیا وہاں جا کے پری پول ریگنگ کے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو میری ذرا تسلی سے 2 منٹ بات سن لیجئے گا. بالکل, آپ کے پاس سب سے پہلے دیکھ لیں جی گلگت بلتستان کی ہماری جو صوبائی حکومت تھی اس کو انہوں نے 6 مہینے پہلے تھرو چیف الیکشن کمیشن کے سیز کیا کہ یہ الیکشن پہ اثر انداز ہو جائے گی. میری آن گوئنگ ڈیولپمنٹ کو بھی انہوں نے روکا. اور اس کے بعد دوسرا پری پول میں یہ نوٹیفیکیشن موجود ہے, یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, یہ چیف الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا ہے, آل ڈیولپمنٹ بین. اس کے بعد دوسرا انہوں نے کیا کام کیا کہ ہماری جو نگران گورنمنٹ بننی تھی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور پاکستان کے جو ہمارے گورننس آرڈر کے مطابق چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر اور وزیر امور کشمیر نے مل کے بنایا تھا. یہاں انہوں نے ہم سے پوچھے بغیر یک طرفہ طور پر نگران چیف منسٹر لگایا, اور اس چیف منسٹر سے پوچھے بغیر وزیر اعظم اور گنڈا پور نے 14 وزراء اپوائنٹ کیے, پولیٹیکل لوگوں کو, کنٹروورشل لوگوں کو, اور ان کو 14 حلقے دیے کہ آپ نے جا کے کام کرنے ہیں. چوتھی بات جو ہے وہ انہوں نے جو کیا کہ پھر بھی ان کو جیت کے چانس نہیں تھا, انہوں نے الیکشن شیڈول کو جو 18 اگست کو ایشو ہو چکا تھا اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا, اور اس کے بعد جب الیکشن شیڈول ملتوی کیا اگلا شیڈول نہیں دیا. اور اس وقت کا ان کے پاس پی ٹی آئی جو تھی پچھلے الیکشن میں 1 سیٹ تھی, اور ان کے پاس 3 یا 4 سے زیادہ حلقوں میں کینڈیڈیٹ نہیں تھے. الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے انہوں نے یہ توڑ پھوڑ شروع کر دی, ریاستی مشینری استعمال کی, ایک فیڈرل ایجنسی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی, اور جب تک ان کے پاس الیکٹیبل پورے نہیں ہوئے انہوں نے شیڈول نہیں دیا. جب شیڈول دے دیا اس وقت دیا جب ان کے پاس الیکٹیبل کی ایک فوج دفر موج طاقت کے بل بوتے پہ یا لالچ کے بل بوتے پہ انہوں نے جمع کیا. پھر اس کے بعد ایک یہاں پہ اے پی سی ہوتی ہے جی, آل پارٹیز کانفرنس. الیکشن ایکٹ 2017 جو پارلیمنٹ آف پاکستان کا بنایا ہوا ہے یہاں پہ ایکسٹینڈیڈ ہے, فیڈرل لا ہے. یہاں پہ یہ طے ہوا کہ ساری پارٹیوں نے دستخط کیے ہیں کہ کوئی فیڈرل منسٹر, کوئی وزیر اعظم, کوئی جو ہے وہ آفس ہولڈر جو ہے وہ یہاں جی بی میں آ کے الیکشن شیڈول کے بعد نہیں آئے گا. اس کے بعد گنڈا پور صاحب آ گئے, ایک سیشن جج صاحب نے اس کو روکا, جناب آر او صاحب نے ڈسٹرکٹ جامر کے ان کے دستے پہ پابندی لگائی جائے,
اگلے 24 گھنٹے میں اس ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے جو آرڈر تھا اس کو وڈرا کرنا پڑا دباؤ میں. سیشن جج کو دباؤ میں لا کے وہ آرڈر وڈرا کرایا گیا. اس کے بعد جناب آگے جناب یہ 3 دن 4 دن پھرتے رہے. پھر ہائی کورٹ گلگت بلتستان نے فیصلہ دیا کہ 3 دن کے اندر وفاقی وزراء کو جی بی سے نکالا جائے اور آئی جی کو حکم دیا. اس آرڈر پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. پھر وہ اپیل پہ گئے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں. سپریم اپیلیٹ کورٹ نے بھی وہی فیصلہ دیا وفاقی وزراء کو جی بی سے نکالا جائے. یہ مجھے بتائیں یہ فیکٹ ہیں, یہ کوئی الزامات نہیں ہیں. حافظ صاحب آپ بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں, پری پول ریگنگ کے بھی اور اس سے بعد میں دھاندلی کے دن والے الزامات بھی. تو اس پر الیکشن کے دن والے دھاندلی کے الزامات بھی, اس پہ مزید بات بھی کریں گے. مہدی شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سنگین بہت شدید تحفظات ہیں. بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی نے ماننے سے ہی انکار کر دیا الیکشن کے نتائج. تھوڑی دیر پہلے میرے پاس چیف الیکشن کمشنر تھے, وہ کہتے ہیں جی حلقہ 1 اور حلقہ 2 درمیان میں صرف ایک لکیر ہے, جہاں سے پیپلز پارٹی کا بندہ جیتا ہے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, اور بالکل 7 حلقے ہیں اور 7 والے حلقے میں ہار گیا تو وہاں دھاندلی ہو گئی. مہدی شاہ صاحب جی بات یہ ہے چیف الیکشن کمشنر جو بیان دیتا ہے نا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ ایک ڈمی انہوں نے بنایا تھا, اس کے آرڈر پہ یہ لوگ خود عمل نہیں کیا. جیسے ہمارا حفیظ صاحب نے صحیح کہا کہ ان وزراء کو آنے کی پابندی لگانے کے باوجود بھی وہ لوگ آ گئے. اب یہ الیکشن کمشنر پاکستان میں آزاد نہیں تھا پورے, آپ کو پتہ ہے وہاں کس طرح پی ٹی آئی کو لایا. اور آج گلگت بلتستان میں جو بیچارہ چیف الیکشن کمشنر اس کی حیثیت چپڑاسیوں جیسا رکھا انہوں نے. یہ وزیر اعظم نے کیا ہے, اپوائنٹ بھی کیا اور چپڑاسیوں جیسے حیثیت میں رکھا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتا دیں, انہوں نے دھاندلی کی جو ٹیکنیک اس میں نادرا کو انہوں نے شامل رکھا. میں آپ کو اپنے نادرا کو میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتا دوں. میرے حلقے میں 14 وارڈ ہے اور 30 پولنگ اسٹیشن ہے. 30 پولنگ اسٹیشن میں اب میرا جو وارڈ ہے, میرا تو نام میرے وارڈ میں ہونا چاہیے نا. اب کیا کیجیے, انہوں نے جان بوجھ کے مختلف وارڈ کے لوگوں کو مختلف وارڈ میں ڈالا, اور یہ اندرونی طور پر انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ بھائی ہم نے کیا, لہٰذا آپ لوگ وہ کنفیوژن پہ ہوں گے اور آپ لوگ نے اس طرح کرنا ہے, اپنے لوگوں کو جہاں جہاں ہے ادھر چلا جائے. اور یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. مثال میرے وارڈ کے لوگوں کو ادھر وارڈ 14 میں لگا اس طرح. دوسری بات, میرے ساتھ جو انہوں نے گیم کیا ان کو خطرہ تھا میرا جیتنے کا 100%. بلتستان, اور میں تو کہتا ہوں گلگت بلتستان کی تاریخ میں جو میں نے پیدل جو ریلی نکالا وہ 6 گھنٹے کا تھا, 6 گھنٹے کا. آج تک آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں, اس سے یہ لوگ گھبرا گئے. تو کیا کیا جی, 2 دن پہلے امور کشمیر صاحب جو جھوٹ کی فیکٹری ہے کردو میں 2 یونیورسٹی, خیر اس پہ تو ہونا نہیں تھا, لیکن اس نے کیا کہ جی مذہبی کارڈ بھی استعمال کیا, مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بھی تھا. لیکن تحریک اسلامی کا ایک کینڈیڈیٹ تھا, اس کو 2 دن پہلے اپنا ایڈوائزر بناتے اور وہ اپنے ہاتھ سے رائٹنگ سے لکھتے ہیں جی میں نے اس کو اپنا ایڈوائزر بنایا اور اس کو اپنے امیدوار کے ہم نے وڈرا کیا. تو اس سے بڑا دھاندلی میں آپ کو کیا بتا دوں. باقی جو کیا ہے ابھی جو ہمارا بلاؤ صاحب رات کو ہمارا امیدوار جیتا ہے, صبح یہ لوگ رات کو وہ کرتے ہیں. تو اس میں حلقہ 2 میں تو یہ لوگ جیتے ہی نہیں ہے. حلقہ 2 کی جو ابھی چیف الیکشن کی آپ لوگ مہربانی کریں, اس کو تو لاؤ ہی نہیں. اس کی کوئی جب اس سے تو اچھا ہے ان کے کسی چپڑاسی کو لائے تو پوچھا تھا, وہ صحیح بات کرے گا. تو بالکل حفیظ صاحب نے صحیح کہا کہ 6 مہینے پہلے بھی اسی طرح انہوں نے کیا اور ہمارے ساتھ جو کیا وہ ریٹرن پر موجود ہے, اور ہم عدالت میں جائیں گے انشاءاللہ. عدالت میں جائیں گے. یہ اس پہ میں مزید سوال آپ سے بھی کروں گی اور حافظ صاحب سے بھی کروں گی. فتح اللہ خان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. آپ نے سن لیا, آپ خیر وہاں پر موجود بھی ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف جیت کا جشن منا رہی ہے, جبکہ نون لیگ پیپلز پارٹی شدید دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. بلاول بھٹو جس طرح سے عوام کو لے کے نکلے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں باہر اور تسلیم ہی نہیں کر رہے وہ نتائج, تو آپ لوگوں کی مطلب پاکستان تحریک انصاف کی جیت تو متنازع نہیں ہو گئی جی بی میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہارنے والی ٹیم ہمیشہ الزام دھاندلی کا لگاتی ہے, اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا گلگت بلتستان کے الیکشنز میں. اور یہ جو میرے دونوں معزز بھائی ہیں, دونوں گلگت بلتستان کے چیف منسٹر رہے ہیں, مجھے ان کے باتوں پہ تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے کہ جو مہدی شاہ صاحب
اپنے دور میں 2009 کے الیکشن کے دوران جب یہ چیف منسٹر آئے گلگت بلتستان میں، اس دوران قمر زمان کائرہ جو گورنر بھی تھے اور منسٹر گلگت بلتستان اور کشمیر افیئرس کے تھے، یہاں مہینوں یہ اپنا کیمپین کرتے رہے، بلکہ اکیلے نہیں، کئی وزراء سمیت۔ اس کے بعد 2015 کے الیکشن کے دوران برجیت طاہر صاحب جو ہیں، حفیظ الرحمان صاحب، ان کو لے کے آئے اور ان کے ساتھ کئی، میں نام بتاؤں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تمام وزراء کو ادھر لے کے آئے اور اسی طرح کا پروسیس چلتا رہا۔ پہلی دفعہ اگر تحریک انصاف میں اگر علی امین گنڈاپور اگر کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں تو اس نے کوئی ایسی دھاندلی نہیں کی ہے، کوئی دھاندلی کی ہو یہ ثابت کرے۔ آپ کا جو سوال ہے بڑا اچھا ہے، اس کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ حلقہ 1 جو پیپلز پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ جیتا ہے، اسی کے ساتھ بالکل باؤنڈری لائن کے اوپر میرا حلقہ ہے، اس میں جیتا ہوں جی، اور بالکل صاف شفاف انتخابات ہوئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے مہدی شاہ صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے میں مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں جس میں میں اور حفیظ الرحمان صاحب موجود تھے، اس میں ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ جی فوج نہیں ہونی چاہیے پولنگ اسٹیشنز پہ، اور ان کی خواہش کے مطابق فوج نہیں آئی۔ پولیس کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا، صرف اور صرف پولیس نے تمام پولنگ اسٹیشنز پہ نگرانی کی، اور آج دھاندلی کے الفاظ ان کے منہ سے میرے خیال سے زیر نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے۔ حفیظ الرحمان صاحب، فتح اللہ خان صاحب، سید مہدی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ویل کم بیک اینڈ ڈسکس مور آفٹر شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں بھی بہت وزراء یہاں پہ آئے تھے، برجیت طاہر کا بھی نام انہوں نے لے لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر علی امین بھی آ گئے تھے تو اس میں غلط کیا تھا؟ دیکھیے، ایک تو یہ نئے پاکستان والوں کو اگر پرانے پاکستان کی ہر چیز کو فالو کرنا ہے تو پھر تو توبہ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو آن ریکارڈ جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہوں اپنے بھائی صاحب کو کہ یہ بتائیں کہ 2015 کے الیکشن میں اگر برجیت طاہر صاحب نے شیڈول کے بعد کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے تو میں پارٹی کا میں ہمیشہ سیاست چھوڑ دوں گا۔ میڈیا اس وقت بھی تھا، نکالیں کوئی فوٹیج دکھائیں، کوئی فوٹیج لا کے 2015 کے الیکشن 2015 کے شیڈول سے پہلے ہمارے قائد تشریف لائے تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے ایک یہاں جلسہ کیا، اس کے بعد برجیت طاہر صاحب کبھی اپنے گورنر ہاؤس سے باہر نہیں نکلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا کہتے ہیں کہ اس کو کہنا جو ہے وہ ہم اس کی ذات کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس لیے وہ کٹ پتلی ہے، اس کا کوئی حکم نہیں مانا جاتا۔ 50 آرڈر اس نے ایشو کیے ہیں۔ کیا گلگت بلتستان ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا گنڈاپور کو باہر نکالو؟ کیا سپریم اپیلیٹ کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا تھا اس کو باہر نکالو؟ کیا یہاں کی کورٹس کی اتنی بھی وقت نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں جی 2 نہیں، ایک نظام ہونا چاہیے طاقتور اور اس کے لیے الگ الگ نہیں ہونا۔ کیا ہو گیا کہ وفاقی وزیر نے یہ الفاظ کہے کہ یہ کون ہوتے ہیں ججز مجھے روکنے والے؟ تو انہوں نے تو گلگت بلتستان کے رول آف لا کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی کرتی ہے۔ حافظ صاحب ایک منٹ یہاں پہ، حافظ صاحب ایک منٹ یہاں پہ فتح اللہ خان سے کمنٹ لینا چاہو گی۔ فتح اللہ صاحب جی آپ نے سن لی حافظ صاحب کی بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 شیڈیول کے۔ جی میں نے سن لیا، اپنے بڑے بھائی کی بات میں نے سنی ہے۔ دیکھیں یہ اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ عدالت کے فیصلے کو گنڈاپور صاحب نے کیوں نہیں مانا، کیوں نہیں مانا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ آیا، اس کے بعد عدالت نے ہی فیصلے کو وڈرا کیا ہے۔ اب عدلیہ آزاد ہے، پوری دنیا کہتی ہے، اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، عدلیہ کا احترام سب کے اوپر فرض ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سیٹ کیا پیپلز پارٹی لوز کر گئی ہے۔ جمیل جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ ہے جو لوز کر گیا ہے، یہ 4تھا الیکشن لڑ رہا ہے، 4تھی دفعہ ہار رہا ہے۔ یہ جمیل اپنا حفیظ صاحب بھی انشاءاللہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ اس بات کو انڈورس کریں گے کہ اس کے ہاتھ کے اندر وہ لکیر کامیابی کی بنی ہی نہیں ہے جس پہ وہ جیت گئے۔ تو گلگت کے حالات ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، یہاں پرامن ایک فضا ہے، اس کو خراب نہ کیا جائے۔ میں مہدی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بلاول صاحب بہت بڑی ہستی ہے، اس کو گلگت کے حالات خراب کرنے کے لیے ادھر نہ ٹھہرائیں، ان کو کل فلائٹ پہ بھیج دیں اسلام آباد۔ اچھی بات نہیں ہے ایک سیٹ لوز کر گئے،
تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ الیکشن ہار گئے اور ساتھ والے حلقے میں آپ جیت گئے، وہاں آپ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. فتح اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو علاقے کی صورتحال خراب کر رہے ہیں، علاقے کا امن و امان خراب کر رہے ہیں. آج اور کل کے دن خراب کر رہا ہے. میں آپ کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، بلاول زرداری جو ہے، آج میرا ایک اسپیچ تھی، میری وننگ اسپیچ، اس کے اوپر میں نے یہ کلیئر کٹ کہا ہے کہ خدا نخواستہ بلاول زرداری جو کر رہا ہے. کل میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتا دیتا ہوں، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں، میں اس پہ مہدی شاہ صاحب کا کمنٹ لوں گی. کل 9 بجے، رات 9 بجے میرے حلقے میں جمیل احمد کے گھر کے پاس مطلب فائرنگ کرتے ہوئے میرے حلقے کے ایک اچھے سپورٹر کو انہوں نے قتل کیا ہے، جس کے اوپر ہم نے جمیل کے اوپر FIR کا بتایا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کی اس ٹیلی ویژن کے توسط سے کہتا ہوں IGP کو اور چیف سیکرٹری کو کہ فی الفور اس کے خلاف، جمیل کے خلاف کاروائی کی جائے، اس کو پکڑا جائے، اندر کیا جائے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ مطلب یہ آپ بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں. مہدی شاہ صاحب آپ پلیز اس کا جواب دیجیے گا. جی، یہ ہمارا فتح اللہ صاحب بڑا آداب سے باتیں کرتے ہیں، بات کرنا آسان ہے. میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کسی سے پوچھیں گلگت بلتستان میں بلتستان کے حوالے سے کہتے ہیں یہ ادب بلتستان ہے. ہمارے ادب کو تالپور نے آ کے مریم نواز کے خلاف جو باتیں کر کے ہمارا ادب کو نست نابود کیا اور ہمارے ادب کے اس نے جو دچکیاں اڑایا ہے، وہ بھی تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے غیر ذمہ دار آدمی نے آ کے کسی خواتین دیکھیں جی، ہمارے ایون ہمارا اگر پیچھے ہے کبھی کوئی خواتین آئے ہم ان کو سر پہ بٹھائیں گے. اچھا، مریم ہمارا حلیف ضرور ہے لیکن وہ ہماری بہن ہے. کوئی بھی آئے مطلب وہ کرے، لیکن گنپور نے جس انداز سے ہمارے ماحول کو خراب کر کے کیا، پہلے تو اس کو جواب دے. یہ عمران خان نہیں ہے ہر بات پہ یو ٹرن ہے، یہ بلاول بھٹو ہے. یہ بلاول بھٹو نے پہلی بار ان کے دوڑے لگائے. اگر بلاول بھٹو یہاں نہیں ہوتا تو ان کا کوئی وزیر نے آج تک آنے کی جرات نہیں کیا، نہ ہمارا حال پوچھا. اس سے پہلے کبھی تشریف نہیں لائے وزیر صاحبان. اور یہ گلگت سکردو روڈ کا جو حالات ہے، مراد سعید اس وقت آتے جب لوگ وہاں سے پتھر لگ کے گر رہے تھے، مر رہے تھے. لیکن یہ تمام، لیکن جہاں تک ماحول کی بات ہے، ہمارے سکردو کی تاریخ میں پہلی بار گنڈپور نے جو زبان استعمال کی اس کی ہر ایک نے مذمت کی ہے. ہر باشعور نے مذمت کیا، علماء نے مذمت کیا، سول سوسائٹی نے مذمت کیا. بلاول کون سا، وہ تو اپنا حق کے لیے روڈ پر ہے. حافظ عبیسی الرحمان صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. حافظ صاحب جی، کس سوال کا؟ جو میں نے سب سے پہلا سوال آپ سے کیا تھا کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہی نہیں، پیپلز پارٹی کو بھی دھاندلی کا رگڑا لگا دیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا فائدہ نہیں ہوا. اس کا تو جواب دے دیں. جو میں نے وہاں کہنا تھا وہ کہہ دیا. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے حلیف جماعتوں کے اندر بھی، آپ کے اندر بھی جو ہے وہ اختلافات موجود ہیں، خاص طور پہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں. یہ میری پروونشل پارٹی کی رائے ہے. یہ فیڈرل پارٹی نے نہ مجھے کہا ہے، نہ فیڈرل پارٹی نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے. جی پی میں PPP اور ہم اپوزٹ پارٹی ہیں، میں اس کے خلاف بات کریں گے اور اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں، نہ ہمیں جماعت نے اس بارے میں روکا ہے. لیکن اسی حریف ہونے کے درمیان میں، اسی حریف ہونے کے درمیان میں مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب نے ملاقات بھی تو کی تھی. یہ ایک ضمن میں بات تھی. ہم نیشنل کاز کے لیے ایک ہیں دونوں پارٹیاں الحمدللہ، اور اس کے لیے آج بھی حق ہے، کل بھی ایک ہے. یہ جو پوسٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ یہی دیکھیں کہ اس حلقے میں کبھی 1200-1400 سے زیادہ پوسٹر نہیں رہا. میں چوتھی 5ویں دفعہ الیکشن لڑ رہا ہوں، جبکہ اس دفعہ 7000 پوسٹل بیلٹ کی درخواستیں دی گئی. اور ان سب چیزوں کے ان دھاندلی کے سب الزامات کے ثبوت ہیں آپ کے پاس حافظ صاحب؟ یہ سب کچھ ثبوت ہیں، سارے کچھ ثبوت ہیں. جس گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ ججز نہیں مانتے، تو ججز کے فیصلہ جو ہے وہ تو ان ثبوتوں کے ساتھ آپ الیکشن کمیشن میں یا دھاندلی کے ٹریبیونلز میں جائیں گے؟ جی ادھر ضرور جائیں گے، لیکن پہلے عوام کی عدالت میں جائیں گے. پہلے عوام کی عدالت میں جائیں گے. اس چیف الیکشن کمشنر کے پاس کیا جانا ہے جس کا لکھا ہوا 100 لیٹر ہمارے پاس ہیں کہ اس افسر کو چینج کرو، اس کو ادھر لگاؤ. اس کی تو کسی نے بات نہیں سنی ہے. ہم اس کے پاس جائیں گے. ہاں، کل ہم اس کو احتجاج کے لیے جا رہے ہیں. کل گلگت میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام ایک ریلی لے کے ہم چیف الیکشن کمشنر کے دروازے تک جائیں گے.
کہ تم اختیار پکڑو, قانون نے جو آپ کو اختیار دیا ہے اس کے مطابق اپنے اختیار استعمال کرو, ڈمی مت بدلو, کٹ پتلی مت بنو, قانون جو کہتا ہے وہ کرو. یہ کہنے کے لیے جائیں گے اس کے بعد, اور اگر وہاں سے ہمیں انصاف نہیں ملا تو عدالتوں کا دروازہ ضرور کھٹکائیں گے انشاءاللہ. اس طرح ہم اپنے جو ووٹ چوری ہوا گلگت بلتستان میں, اس ووٹ چوری کے خلاف تو نواز شریف صاحب کا ایجنڈا ہے, ووٹ کو عزت دو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جناب جس جو ووٹ چوری کا ووٹ جو ہے وہ ختم کیا جائے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, عوام جس کو جائے اس کو الیکٹ کرے. نہ طاقت کے بل بوتے پہ لوگ ووٹ خریدا جائے, نہ وفاق کے بل بوتے پہ ووٹ خریدا جائے, نہ پیسے کے بل بوتے پہ ووٹ خریدا جائے. لوگ آزادانہ طور پر جو ووٹ دینے کا حق دیا جائے. ٹھیک ہے حافظ صاحب. مہدی شاہ صاحب آپ کے پاس آؤں گی, اور پہلے آپ سے وہی سوال کہ جو آج حافظ صاحب نے احسن اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی رگڑا لگا دیا ہے, پیپلز پارٹی کو برا محسوس ہوا ہے؟ نہیں, مطلب اس میں خوبصورت بات کی حافظ بھائی نے, کہا کہ ہم مرکز میں وہ ہے, اسی لیے حافظ صاحب کا جو جنرل سیکرٹری ہے تابان اکبر جو میرے مقابلے میں, اور انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو, تو انہوں نے کیا کیا جی, رات کو سب نے ان کے امیدوار پہلے کم از کم 3000 ووٹ لیتا تھا, ابھی 900 سے اوپر نہیں گیا. اس کی وجہ یہ تھی راتوں رات ان کے سیکرٹری جنرل اکبر تابان صاحب نے اپنے تمام ووٹر کو کہا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ مت دے اور بلے کو ووٹ دے دے. تو میرے حلقے میں بلے کو جتانے میں ان کا جنرل سیکرٹری انوالو, اور میرے پاس ثبوت موجود ہے. اور باقی ہمارا حفیظ صاحب کی بات صحیح, جب یہاں پی ٹی ایم بنے گی تو ہم دن ساتھ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. فتح اللہ خان صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ دھاندلی کے الزامات کے حوالے سے. بس جی میں کہہ سکتا ہوں دس از انفارچونیٹ, ہماری بدقسمتی ہے. ہر دفعہ پاکستان میں سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, اس گلگت بلتستان کی ہی نہیں میں بات کر رہا, کسی بھی دور کی حکومت کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا. دس از فرام دی ویری بگننگ. دس از انفارچونیٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی 2 دفعہ الیکشن لڑے ہیں, ہارے ہیں, ڈزنٹ میٹر. میں نے آج یہ ایک بات کی کہ اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آج ضمیر کو کیوں رونا چاہیے, اس کو چاہیے کہ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا. بس انسان کو اپنا اسٹرگل کرنا چاہیے. یہ غلط بات ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد آپ مطلب تمام لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آ جائیں, فائرنگ کریں, لوگوں کو قتل غارت کی طرف. اچھا تمام سڑکیں بند کی ہیں, اگر خدا نخواستہ جو میرا ایک بہت بڑا لمبا چوڑا بیلٹ ہے کوہستان تک, یہ اگر ہم بند کروا دیں پھر جمیل کہاں جائے گا؟ یہ بہت غلط بات ہے, نہیں کرنی چاہیے چیزیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فتح اللہ خان صاحب, حفیظ الرحمان صاحب, سید مہدی شاہ صاحب اپنا قیمتی وقت دے رہے تھے. گلگت بلتستان سے خاص طور پہ آج پروگرام میں شرکت کر رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے دھاندلی کے الزامات ابھی بھی برقرار ہیں, اور دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے خلاف عدالت میں ضرور جائیں گی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ دھاندلی کے الزامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن بہرحال جمہوری آئینی حق تو ہے کہ دھاندلی کے الزامات کی پٹیشنز لے کے جایا جا سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ اس الیکشن کی پٹیشنز جائیں گی اداروں کے پاس اور ان کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.